वेलकम ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 10 दैट्स एडजस्टमेंट एंड मॉल एडजस्टमेंट। पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज said to have been borrowed from biology and was modeled after the biological term adaptation। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये बोला जाता है कि ये कहाँ से लाया गया है, बायोलॉजी से। तो एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे अलग अलग चीज़ों में अडाप्ट करते हो, अपने आप को किसी चीज़ में जैसा आप रह पाते हो, अडाप्ट करते हो आप, चाहे कैसा भी हो। आप अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हो, चाहे जो भी आपके अराउंड आ जाए, प्रॉब्लम्स हो, कोई और चीज़ हो, कुछ नया हो आपके अराउंड आ जाए, तो आप उसमें कैसे खुद को डाल देते हो। तो ये है क्या, एडजस्टमेंट। इट रेफर्स टू एफर्ट्स बाय स्पेशीज टू एडजस्ट टू चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेशीज होते हैं, चाहे ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, जो माहौल होता है उसमें नई नई चेंजेस तो आती हैं। तो वो कैसे एडजस्ट करता है, कैसे उसमें वो रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, बर्फ़ गिरने वाली है, यहाँ पे जो तापमान है वो माइनस में चला जाएगा। तो हम कैसे उस सर्दी में खुद को एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम उसके बरक्स बाहर के लोगों को देखेंगे, बाहर के लोग जो है वो इस सर्दी में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो आदत हो गई है, हमें खुद को इस सर्दी में उस वाले माहौल में एडजस्ट करना आता है। लेकिन बाहर के लोग जो है उनको ज़्यादा गर्मी में रहने की आदत हो गई है। अगर हम वहाँ जाएंगे, हमें खुद को वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या है, दस एडजस्टमेंट रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच पीपल मैनेज और कोप विद द डिमांड्स एंड चैलेंज ऑफ एवरीडे लाइफ। तो हम बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट जो है ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लोग हैं जो उनकी एवरीडे लाइफ है उसमें जितने भी नए नए चैलेंज आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं या डिमांड्स आते हैं, यानी जो भी उनकी लाइफ में आता है वो कैसे उनको मैनेज करते हैं, कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखिए, आप इतना याद रखेंगे, एडजस्टमेंट जो है ये अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना है, खुद को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना है। आप याद रखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, ही हैज़ टू स्ट्रगल टिल ही इज़ लाइव, जब तक वो ज़िंदा है। एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ये तो हम सबको पता है। और इन स्ट्रगल्स के साथ अपने आप को किस तरह डील करते हो, हाउ यू इंटरेक्ट विद द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस इन योर एनवायरनमेंट, कैसे आप उन चैलेंज के साथ फाइट करते हो। दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी इन यू, आप में वो ताकत है, एंड दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। उस ताकत को, उस एबिलिटी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट जो है ये किसने दिया था, डार्विन ने। तो लेकिन डार्विन ने क्या, बट डार्विन कॉल्ड दिस टर्म एडजस्टमेंट एज एडेप्टेशन। तो मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वन हु इज़ फिट कैन सर्वाइव, वन हु इज़ नॉट फिट कैन डाई। देखिए, एक बंदा है यहाँ पे, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्या आती है, चैलेंज आती है। ये एक इंडिविजुअल है, इसके इर्द गिर्द ये प्रॉब्लम आई, ये चैलेंज आया, ये चैलेंज। अगर ये फिट है तो इंडिविजुअल क्या करेगा, ये फाइट करेगा ये वाली चैलेंज से, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ये वाली चैलेंज से प्रॉब्लम से फाइट करेगा, ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये क्या करेगा, इन चैलेंज को ओवरकम करेगा, तब ये खुद को अच्छे से अडाप्ट कर पाएगा, तब ये खुद को अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल कंफर्ट। A well adjusted person has no psychological disease as depression, compulsion and anxiety। आप में साइकोलॉजिकल कंफर्ट तब है जब आप में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्री हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस, से आप फ्री हो, एनी टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर आप इन चीज़ों से फ्री हो, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, यू हैव अ साइकोलॉजिकल कंफर्ट, यू आर वेरी हैप्पी, आप इजीली रिएक्ट करते हो सोसाइटी के डिमांड से, आप अच्छे से उनके साथ रिएक्ट करते हो, देन यू आर एडजस्टेड।
لیکن اگر اسی کے برعکس ہم دیکھیں گے ایک مال ایڈجسٹڈ پرسن ہوگا, یہ ہم ویل ایڈجسٹڈ پرسن کی بات کریں گے, لیکن جب ایک مال ایڈجسٹڈ پرسن ہوگا اس میں یہ والی چیزیں اچھی نہیں ہوں گی, وہ اچھے سے ریئیکٹ نہیں کرے گا سوسائٹی کے ڈیمانڈس کے ساتھ, وہ اس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوگا, اس میں النیس ہوگی, اس میں ڈپریشن ہوگا. پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ پوائنٹ ورک ایفیشنسی. دا پرسن ہو میکس فل یوز آف ہز آکوپیشنل اور سوشل کیپیسٹیز may be termed as well adjusted in his social setup. دیکھیے, whenever you work with you show social efficiency in the work. whenever you work smart, right? تو یہ کیا ہے, تو یہ ایک بندہ جو ہے جو ویل ایڈجسٹڈ پرسن ہوگا وہ کیا دکھائے گا, ورک ایفیشنسی دکھائے گا. پھر ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ. the person should be free from physical ailments like headaches, ulcers, indigestion and impairment of appetite. These symptoms in person have sometimes psychological origin and may impair his physical efficiency. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ فزیکلی بھی فٹ ہوگا اور سائیکولوجیکلی بھی فٹ ہوگا. فزیکلی اس کے فزیکل ایلمنٹ جو ہے لائک ہیڈ ایک, السرز, انڈائجیشن یا امپیئرمنٹ آف ایپیٹائٹ, یہ اس میں نہیں ہوگا. اور جو پرسن ہوگا یہ فزیکلی یہ باہر سے بھی فٹ ہوگا اور یہ اندر سے بھی فٹ ہوگا. اس کے بعد ہے سوشل ایکسیپٹنس. Social acceptance میں everybody wants to be socially accepted by other persons. If a person obeys social norms, beliefs and set of values, we may call him adjusted. But if he satisfies his needs by antisocial means, then he is called maladjusted. دیکھیے, آپ کو سوسائٹی میں رہنا ہے. اگر سوسائٹی میں ایک بندے کو رہنا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے سوسائٹی کے نارمز کو. سو وین یو آر ریڈی ٹو ڈیل ود اینی ٹائپ آف سوشل سرکمسٹنس یو آر ہائیلی اڈیپٹیو. کیونکہ سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز ہیں, سوسائٹی کے جتنے بھی بلیفس ہیں, ویلیوز ہیں, اگر آپ ان کو اچھے سے ویلکم کرتے ہو, جو بھی چینجز آتی ہیں آپ کی سوسائٹی میں, آپ کو آپ وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ میں ایبلٹی ہے سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں. یو ہیو اے سوشل ایکسیپٹینس, آپ میں کیا ہے, سوشل ایکسیپٹینس ہے. لیکن جب اگر ہم دیکھیں گے ایک مال ایڈجسٹڈ پرسن کی یہاں پہ ہم ایگزامپل دیں گے, وہ کسی کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھے گا, وہ الگ رہے گا, نارمس کو اوبے نہیں کرے گا. جیسے آپ دیکھتے ہو اپنے سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کے نارمس کو, بلیفس کو, جو بھی ہماری سوسائٹی میں چیزیں ہیں وہ ان کو اوبے نہیں کرتے, وہ کسی کے ساتھ ریلیشنس نہیں رکھتے ہیں, فنکشنس کو اوبے نہیں کرتے ہیں. تو اس میں تو یہ مال ایڈجسٹڈ والا بندہ جو ہے اس میں سوشل ایکسیپٹنس کے بدلے کیا ہوگی, سوشل ریجیکشن. اگر آپ کو آپ کو آ جائے گا مال ایڈجسٹڈ پرسن کے کیریکٹرسٹکس تو یہ والی چیزیں اس میں آ جائے گی, اس میں سوشل ایکسیپٹنس کے بدلے سوشل ریجیکشن ہوگا. اس کے بعد ہے سیلف انڈرسٹینڈنگ. سیلف انڈرسٹینڈنگ میں ویل ایڈجسٹڈ پرسن نوز himself, he understands his strengths and weaknesses, he selects various tasks and activities in accordance with his abilities and development level. ایک ویل ایڈجسٹڈ پرسن جو ہے اس کو وہ خود کو اچھے سے جانتا ہوگا, اس کو پتہ ہوگی اپنے بارے میں, وہ خود اچھے سے جانتا ہوگا, اس کو اپنے ویکنیسز کا پتہ ہوگی, اس کو اپنے اسٹرینگتھس کا پتہ ہوگی, اور وہ اسی کے حساب سے سلیکٹ کرے گا ٹاسک اور ایکٹیویٹی, جتنے بھی کام جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز اور ڈیولپمنٹ لیول کے اکارڈنگ وہ کام کرے گا. اس کے بعد ہے سیلف ریسپیکٹ. اے ویل ایڈجسٹڈ پرسن ہیز ریسپیکٹ فار ہمسیلف ایز ویل ایز فار دا ادرز. ڈس لائک آف ون سیلف از اے سائن آف مال ایڈجسٹمنٹ. دیکھیے, ایک ویل ایڈجسٹڈ پرسن جو ہوگا اس کو اپنے لیے بھی عزت ہوگی, وہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہوگا اچھے سے, اور دوسروں کو بھی وہ ریسپیکٹ کرے گا. تو اگر کوئی بندہ خود کو لائک نہیں کرے گا, خود کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے گا وہ اسی صورت میں, تو وہ ایک مال ایڈجسٹڈ بندہ ہوگا. اس کے بعد ہے ایموشنل اسٹیبلٹی, یا ہم کہیں گے ایموشنلی کنٹرولڈ. The emotions of well-adjusted persons are well-trained and controlled. He is free from persistent emotional tensions, conflicts, worries, anxieties, and frustrations in his life. He is emotionally balanced and not easily annoyed. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं आपके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूँगी तो आपके इमोशंस को भी मैं नहीं जान पाऊँगी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स क्या मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, क्या मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, क्या या क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर हाँ तो आप इमोशनली स्टेबल इंसान हैं, अगर नहीं तो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड इंसान हैं। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल एडजस्टमेंट। हमने देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल एडजस्टमेंट। The term maladjustment refers to the failure of the individual to adjust or adapt to the needs of the self and demands of the environment। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है एडजस्टमेंट के। जैसा कि एडजस्टमेंट हमने देखा कि कितने अच्छे से एक इंसान जो है वो कितने अच्छे से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, जो भी उसके अराउंड इन्वायरमेंट है उसमें वो कितने अच्छे से नए नए सर्कमस्टेंसेस, नए नए हालात जो है वो उनमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है या अच्छे से रह पाता है। ये हमने किस में देखा, ये हमने देखा एडजस्टमेंट में, वो कैसे अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, जितने भी उसके अराउंड प्रॉब्लम्स आ जाए, हालात आ जाए, सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हो, वो कैसे उसमें खुद को एडजस्ट करता है। तो माल एडजस्टमेंट का मतलब बिल्कुल अपोजिट है किससे, एडजस्टमेंट से। तो इसमें देखा जाता है कि जब एक इंसान फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि जो उसके एनवायरनमेंट में नई नई नीड्स होती है, डिमांड्स होती है, डिमांड्स होती है उसके एनवायरनमेंट में, या उसकी नीड्स ऑफ द सेल्फ, खुद की नीड्स जो हैं, जो भी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उसका एनवायरनमेंट उससे करता है, उसको पूरा करने में अगर वो फेल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो माल एडजस्टमेंट में चला गया, वो माल एडजस्टेड पर्सन है। इट कैन बी जज्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल शोन इन ए गिवन सिचुएशन। ये हम देख सकते हैं कि एक इंसान अगर परेशान है तो वो अपने आप को अगर ख़त्म करने लगता है, या वो लड़ाइयाँ करने लगता है, वो अपने आप को क्या करता है, वो बैड वर्ड्स यूज़ करने लगता है, सिर्फ परेशानी के बारे में बोलता है, तो उससे भी ये पता चलेगा कि वो माल एडजस्टेड पर्सन है, यानी कि उसके बिहेवियर से भी पता चलेगा एक इंसान के बिहेवियर से पता चलेगा कि वो माल एडजस्टेड पर्सन है। दस द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इज नॉट कन्फर्मेटी विद द सोशल एंड कल्चरली परमिसिबल पैटर्न्स एट होम और इन द स्कूल और इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड माल एडजस्टमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जब एक इंसान अलग तरीके से बिहेव करेगा, चाहे वो लोगों के साथ हो, यानी सोसाइटी में लोगों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, या अपने आप ही से वो खुश ना हो, वो हमेशा अलग अलग तरीक़ों से औरों को परेशान करता है, तो उसको हम माल एडजस्टेड पर्सन कहेंगे। फिर माल एडजस्टमेंट इज़ द डिसहार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट। जो माल एडजस्टमेंट है, जब एक इंडिविजुअल और उसका एनवायरनमेंट जो है उससे वो खुश नहीं है, वो परेशान होगा, वो उसमें रहना नहीं चाहता होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, माल एडजस्टमेंट। इसके बाद है कॉजेज़ ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट के कॉजेज़ क्या हैं, इसमें हम पहले देखेंगे होम फैक्टर। होम फैक्टर में कौन कौन से कॉजेज़ आते हैं, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, not congenial environment at home leads to maladjustment and mental illness in children from broken families or maladjusted। तो अगर फैमिली में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, लविंग एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है पेरेंट्स के बीच, एक ब्रोकन फैमिली है, वहाँ बच्चे क्या होते हैं, माल एडजस्टेड होते हैं, और उनका असर डायरेक्टली स्कूल में भी उनके बिहेवियर पर पड़ता है। तो ये क्या है, अगर अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है घर में तो ये भी एक फैक्टर बनता है माल एडजस्टमेंट का। इसके बाद है पोवर्टी। पेरेंट्स आर अनएबल टू फुलफिल जेन्युइन नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स which leads to maladjustment।
अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो प्रॉपर जेन्युइन डिमांड जो भी है बच्चों की पेरेंट उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, दूसरे बच्चों से उन्हें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी वजह से माल एडजस्टमेंट होती है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा भी होगा कि अगर किसी बच्चे को घर में कोई परेशानी होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा या घर में कोई गरीबी कुछ भी कोई भी मसला होगा तो वो स्कूल में भी कुछ खोया खोया सा रहता होगा, उसका दिमाग हमें जैसे लगता है ये कहीं और है, खोया खोया सा रहता है, ना वो हंसता है ना किसी से अच्छे से बोल चाल कर पाता है, तो वो एक तरह से क्या होता है माल एडजस्टेड पर्सन बन के रहता है। इसके बाद है पेरेंटल एटीट्यूड। पेरेंट इज नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड एंड नॉट गिविंग लव एंड अफेक्शन और बीइंग पार्शियल टू द चाइल्ड कॉजेज माल एडजस्टमेंट। देखिए, अगर बच्चे फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार नहीं करते हैं, उन्हें अफेक्शन नहीं देते हैं, या फिर बच्चे को ये फील करते हैं कि उनके भाई बहनों को वो ज़्यादा, या कभी कभार बच्चे ये भी फील करते हैं कि उनके भाई बहनों को उनसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो उनमें क्या आ जाती है, एक तो माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें उनमें आ जाती है। फिर है वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द child। यहाँ पे बीइंग पार्शियल टू द चाइल्ड कॉज स्मॉल एट। देखिए, ये हम यहाँ पे पेरेंटल एटीट्यूड डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद है ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड माल एडजस्टमेंट। देखिए, ये आजकल बहुत ही बड़ा रीज़न बन गया है कि इसमें पेरेंट्स बच्चों को लेकर घर में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बच्चों की वो कैपेबिलिटीज़ को वो नहीं समझते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को। उससे बच्चों में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और क्या होता है वो उनमें माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर किसी बच्चे में उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो कभी वो कोई बच्चा जो है वो 10th पास करेगा लेकिन उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन पेरेंट जो है वो उनको फोर्स करते हैं कि आप क्या करो, आप मेडिकल की स्ट्रीम लो और आप एंट्रेंस की कोचिंग करो, आप नीट की कोचिंग करो, मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनो या आप इंजीनियरिंग का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। लेकिन उस बच्चे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, उस बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसमें टेंशन आ जाती है, पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं, जिस वजह से वो उनमें फिर माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। फिर है वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए, बदकिस्मती से क्या होता है कि इंडिया जो है ये इसमें क्या होता है, खासकर इंडिया में जो ये पेरेंट्स हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने बेटे और बेटी के बीच में। तो वो क्या कहते हैं, सन्स आर जनरली प्रेफर टू डॉटर्स इन आवर सोसाइटी। हम बेटे को प्रेफर करते हैं ज़्यादा किससे, लड़कियों से। तो इससे क्या होता है कि ये जो पार्शियल ट्रीटमेंट गर्ल्स को मिल रहा है, तो इससे क्या होता है उनमें माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है फेवरेटिज्म। तो कभी कभार क्या होता है, पेरेंट जो होते हैं वो किसी एक बच्चे को ज़्यादा फेवरेट रखते हैं, एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो बाकी बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हमें उतना प्यार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो जेलस बन जाते हैं और आगे जाकर वो क्या एग्रेसिव हो जाते हैं या सबमिसिव हो जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है बाकी बच्चों को, जिनको लगता है कि हमें उतना प्यार नहीं मिल रहा है जो कि हमारे किसी और भाई या बहन को मिल रहा है, तो इस वजह से वो माल एडजस्टेड हो जाते हैं। फिर है इमोरल पेरेंट्स। तो जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप इमोरल होते हैं, तो उनको भी वो भी ऐसे ही कुछ पर्सनालिटीज़, उनमें भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी ग्रो करती है कि अगर वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे खाली क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते हैं, कि उससे क्या होता है कि वो बच्चे भी जो हैं उनमें अच्छे हैबिट्स नहीं आ जाते हैं और फिर वो आगे जाकर वो माल एडजस्टेड बन जाते हैं। इसके बाद है स्कूल फैक्टर्स में हम पहला डिस्कस करेंगे प्यूपल टीचर रिलेशनशिप। टेंस्ड रिलेशनशिप कॉजेस इनसिक्योरिटी इन स्टूडेंट्स एंड लीड टू माल एडजस्टमेंट। यानी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अगर हारमोनियस नहीं है, बहुत ज़्यादा डर रहेगा टीचर से, बच्चों को टीचर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनड है और बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो टीचर के सामने वो बच्चा जो है वो अपनी बातें खुल के नहीं बोल सकता है। तो इस वजह तो उस जगह पर बच्चों में इनसिक्योरिटी आ जाती
آتی ہے وہ مال ایڈجسٹڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے فیلئر اور پور پرفارمنس لیڈ ٹو لو سیلف اسٹیم اینڈ مال ایڈجسٹمنٹ. اگر بچہ فیل ہو رہا ہے کسی سبجیکٹ کو لے کر ریپیٹیڈلی وہ فیل ہو رہا ہے یا پھر اس کا پرفارمنس ریپیٹیڈلی خراب ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو لے کر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ کر لیتا ہے. اس میں سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے مال ایڈجسٹمنٹ کو. اس کے بعد ہے ڈیفیکٹو کریکولم یا ہم کہیں گے انسیوٹیبل کورسز. اسکول کریکولم از ناٹ ڈائیورسفائڈ, اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اینڈ انٹرسٹس آف دا اسٹوڈنٹ وچ ریزلٹس ان مال ایڈجسٹمنٹ. دیکھیے اگر ایسا کریکولم بنایا گیا ہے جو بچوں کی نیڈ کو لے کر, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے بچوں کی نیڈ کو لے کر کریکولم بنایا, چائلڈ سینٹر کریکولم ہونا چاہیے, پیپل سینٹر کریکولم ہونا چاہیے, تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے اگر کریکولم ایسا بنایا گیا ہے جو بچوں کی نیڈ کو لے کر, ان کی ڈائیورسٹی کو لے کر یا پھر ان کے انٹرسٹ کو لے کر, ان کا جو انٹرسٹ ہوگا اس کو لے کر نہیں بنایا گیا ہے تو بچوں میں اس کو پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا ہے, اس میں ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بچے اس چیز میں کیا کرتا ہے, بچوں کا پرفارمنس ہمیشہ لو رہتا ہے. جب ان کو اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس چیز کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں گے, کیسے ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اس کریکولم کو لے کر مال ایڈجسٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر ایگزامینیشن سسٹم. فریکوینٹ ایگزامز کاز اسٹریس اینڈ اسٹرین ان دا اسٹوڈنٹس مائنڈ ریزلٹس ان مال ایڈجسٹمنٹ. ایگزامس کیا ہوتا ہے, ایسے اچھے بچوں میں بھی بہت ٹینشن کریٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اب آج آپ کے پریپریشن کے دن چل رہے ہیں تو اگر کوئی اچھا بچہ بھی ہوگا تو وہ بھی سٹریس میں ہوگا, وہ بھی ٹینشن میں ہوگا, میرے ایگزامس نزدیک ہیں, مجھے پریپریشن اچھے سے کرنی ہے, مجھے اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے. تو یہ کیا کرتی ہے اچھے بچوں میں بھی یا جو پڑھتے بھی نہیں ہیں ان میں بھی کیا ہوتی ہے, ایگزام کو لے کر وہ پریشرائزڈ رہتے ہیں بہت زیادہ. تو اسکول میں کیا ہوتا ہے آج کل بہت زیادہ امفیسس دیا جاتا ہے تو بچے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ایگزام سے, یا پھر ریپیٹڈ ایگزام جو ہو رہے ہیں تو بچے اس سے بھی لے کر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. تو دونوں ہی کیسز میں کیا ہو جاتے ہیں بچے مال ایڈجسٹڈ. اس کے بعد ہے سوشل فیکٹرز. Society plays a vital role in child's development and sometimes he faces problem in adapting to social norms which results in frustration and maladjustment. تو سوسائٹی بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے ان چائلڈس ڈیولپمنٹ, اور کیا کرتا ہے اینڈ سم ٹائمز ہی فیسز پرابلم. ایک بچہ کبھی کبھار پرابلم فیس کرتا ہے سوسائٹی کے نارمز کو, بلیفز کو اڈاپٹ کرنے میں, جس سے اس بچے میں فرسٹریشن اور مال ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے. تو پہلا ہے بیڈ نیبرہڈ. نیبرہڈ از این important conditioner of child's behavior. Many of our youngsters develop delinquency because such patterns like stealing, like obscene talk. دیکھیے ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نیبرہڈ جو ہے وہ اس سے کیسے ایک بچے کی پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے. اگر نیبرہڈ اچھی ہوگی تو بچہ بھی خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا. اگر نیبرہڈ میں ڈرنک یارڈس رہتے ہیں, جواری رہتے ہیں, اگر نیبرز اچھے نہیں ہیں وہاں پہ وہ گندی چیزیں گندی حرکتیں کرتے ہیں تو چائلڈ پہ بھی وہ اثر پڑے گا. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی کرے گا جیسے اس کی نیبرہڈ میں ہوتا ہے. تو اگر نیبرہڈ میں اس کے جواری رہتے ہیں, چور رہتے ہیں یا گالی گلوچ کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا, اس سے بھی اس پہ اثر پڑے گا, وہ مال ایڈجسٹڈ بچہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے لیک آف ریکریشنل ایکٹیویٹیز. Children not able to fulfill their physical and mental need by recreational activities like dance, sports face emotional tension and maladjustment. دیکھیے بچوں کو اگر تفریح کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ان کو کھیل کود کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ان کی فزیکل اور مینٹل نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. جیسے اگر کوئی بچہ ڈانسنگ کرنا چاہتا ہے یا سپورٹس یا کچھ اور گیمز میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو اگر اس کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس کو ایموشنل ٹینشن اور مال ایڈجسٹمنٹ اس میں آ جائے گی. پھر ہے موبلٹی. چلڈرن ہوز فیملیز موو فرام ون پلیس ٹو اندر ہیو ٹو فیس اے نمبر آف problems. Mobility may be one of the factors which cause maladjustment. تو
جو بچے ہیں جن کی فیملیز موو کرتی رہتی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے جاب کی وجہ سے، چاہے کسی اور کی وجہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ موو کرتے ہیں، تو ان کو بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہے، ان کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ موبلٹی جو ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، یہ ایک بہت ہی کیا ہوتی ہے، یہ ایک فیکٹر ہے وچ کاز مال ایڈجسٹمنٹ. تو بچے کبھی ایک جگہ خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو جلدی ہی کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کو وہاں سے پھر نئے سے ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، جس سے ان میں بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہے. پھر ہے frequent change of school. Parents with transferable jobs have to change the school of their child frequently, which results in deficiency of adapting to new school environment. دیکھیے پیرنٹس کی اگر جاب کہیں پہ ہے تو وہ اس کی ٹرانسفر ہوئی اس کی جاب، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کا بھی اسکول لگاتار ان کو چینج کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے ان بچوں کو بیچاروں کو ڈفیکلٹ ہوتا ہے خود کو اڈاپٹ کرنے میں جب وہ نئے اسکول میں جاتے ہیں، کیونکہ جس اسکول میں وہ رہتے ہیں پڑھتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کئی سال گزارے ہیں، وہاں پہ ان کے دوست بنتے ہیں، ان کے کلاس میٹ ہوتے ہیں، ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو ٹیچرز کے ساتھ اچھا بانڈ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ان کو اس اسکول چینج کرنا پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے ان کو نئے اسکول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہے فلمز. تو فلمز بھی ایک وجہ ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک سوشل فیکٹر ہے فلم. اف دا چائلڈ وٹنس فلمز وچ ڈپکٹ لو سیکچولیٹی ہی میں بیکم ڈیلیکوینٹ اینڈ مال ایڈجسٹڈ. پھر ہے امپلائمنٹ انسیکیورٹی. تو جو ایڈولسنٹس ہیں دے آر ویری ایمبیشیس فار دیئر فیوچر کیریئر. وہ کیریئر کو لے کے، وہ فیوچر کے لے کے بہت سارے ایمبیشیس ہوتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے، ان کو یہ چاہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں جاب مل جائے گی فیوچر میں، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہم اکنامکلی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب ان کو کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے، کوئی جاب ان کو نہیں ملتی ہے، دے بیکم ریسٹ لیس اینکشیس. تو کیا ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ ریبیلین بن جاتے ہیں اگینسٹ دا سوسائٹی، کیونکہ ان میں فرسٹریشن آ جاتی ہے. پھر ہے کلاس ڈفرینس. تو ہماری جو کنٹری ہے انڈیا ہے، اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کلاس ڈفرینس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو انڈیا میں کیا ہے، دیر آر سم پریویلیجڈ کلاس اینڈ سم انڈر پریویلیجڈ کلاس. اونچے طبقوں کے لوگ بھی رہتے ہیں، نیچے طبقے بھی لوگ جو رہتے ہیں، لیکن ان میں کیا ہوتا ہے، جب ان میں وہ کلاس ڈفرینس جو ہوتی ہے وہ بیریئر سا آ جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں. تو جو یہ ایڈولسنٹس ہے ان کے مائنڈس میں کیا آ جاتے ہیں، کانفلکٹس آ جاتے ہیں، جس سے ان میں مال ایڈجسٹڈ بیہیویئر آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے سمٹمس آف مال ایڈجسٹڈ پرسن. سمٹمس یعنی علامات کیا ہیں کہ جو بچے سوسائٹی میں، ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے علامات کیا ہیں. اگر کلاس میں مال ایڈجسٹڈ بچہ ہوگا تو آپ اس کا پتہ کیسے لگائیں گے، کیا سمٹمس ہیں اس کے. تو ہم پہلے جو ہم نے لکھا ہے یہاں پہ وہ ہے ایکسٹریملی ایگریسو. بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے والا ہوگا، بہت ایگریسو ہوگا، کیونکہ اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. پھر کیا ہے، بچہ اینکشیس ہوگا، بے چین رہے گا، بچہ اینکشیس رہتا ہے. پھر ہے فیئر فل، بچے میں ڈر بنا رہتا ہے کسی چیز کا. پھر ہے شائے اینڈ سیلف کانشیس، بچہ کلاس روم میں چپ چاپ شائے بنا رہے گا، کچھ بولے گا نہیں، سیلف کانشیس ہوگا. وہ سوچے گا کہ میں نے بول دیا تو سامنے والا کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، جس سے وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ شائے رہتا ہے، چپ سا رہتا ہے. پھر ہے ایموشنلی ڈسٹربڈ. جو مال ایڈجسٹڈ بچے ہوں گے، جو اس طرح کے بچے ہوں گے، وہ ایموشنلی ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کے ایموشنز بیلنس نہیں رہیں گے. پھر ہے آئسولیشن، بچہ آئسولیشن میں چلا جائے گا، بچہ جو ہے وہ اکیلے رہنا ہی زیادہ پریفر کرے گا. پھر ہے انیبل ٹو فیس ریئل لائف سچویشنز، جو ریئل لائف سچویشنز آئیں گے بچہ ان کو فیس نہیں کر پائے گا. اگر وہ مال ایڈجسٹڈ بچہ ہے تو وہ ریئل لائف سچویشن کو فیس نہیں کرے گا. پھر ہے سینسٹیوٹی، جو بچہ مال ایڈجسٹڈ ہے اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا لگ سکتا ہے. تو یہ سارے سمٹمز ہوں گے کسی بھی مال ایڈجسٹڈ بچے کے. اس کے بعد ہے ڈیفینس میکانزم. پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. ڈیفینس میکانزم کیا ہے؟ Defense mechanisms are ways of coping with difficult feelings. Your mind's way of dealing with stress.
ہمارے دماغ کے اندر کشمکش چلتی ہے، کیا چلتی ہے؟ کشمکش چلتی ہے ہمارے دماغ کے اندر، اس کو ہم کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیفینس میکانزم کہتے ہیں۔ تو یور مائنڈس وے آف ڈیلنگ وتھ اسٹریس، جب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طریقے اپناتے ہیں ان کو ہم ڈیفینس میکانزم کہتے ہیں۔ ڈیفینس میکانزمز آر دا behavior pattern people use to protect themselves، جو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طریقے اپناتے ہیں ان کو ہم ڈیفینس میکانزمز کہتے ہیں۔ they can be positive or negative solution there can be positive or negative solutions to a problem it depends entirely how they are used۔ دیکھیے جو ڈیفینس میکانزمز ہیں یہ کیا ہوتی، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ نگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں ڈیفینس میکانزمز۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ان کو یوز کرتے ہو ان ڈیفینس میکانزمز کو۔ آپ کے دماغ میں اگر کوئی کشمکش چلتی رہتی ہے، آپ کے دماغ میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو کیسے آپ اس کو ڈیل کرتے ہو، تو یہ والی ڈیفینس میکانزم جو ہے یہ نگیٹیو، آپ نگیٹیو سلوشن بھی نکال سکتے ہو اور پازیٹیو سلوشن بھی نکال سکتے ہو۔ یہ خود آپ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرو گے۔ when people are aware they are using defense mechanisms they are in control of their actions they are using the defense mechanism in an attempt to maintain a healthy mental state۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیفینس میکانزمز یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑے دھیان سے ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، بہت سارے ڈیفینس میکانزمز ہیں جیسے کہ کمپنسیشن، سبلیمیشن، ریئلائزیشن، آئیڈینٹیفیکیشن جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے پہلے کیا، آئیڈینٹیفیکیشن۔ تو آپ نے یہ اچھے سے یاد رکھا ہوگا ڈیفینس میکانزم کن کو کہتے ہیں، جو ہمارے دماغ کے اندر کشمکش چلتی رہتی ہے ہم ان کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیفینس میکانزمز کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ اپناتے ہیں ان کو ہم ڈیفینس میکانزمز کہتے ہیں۔ یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کیسے یوز کرتے ہو۔ پھر ہے پہلا ڈیفینس میکانزم ہمیں یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کیجیے گا۔ میں نے پچھلے والے ویڈیو میں بھی بولا تھا جو لرننگ ہے یا جو یہ والا یونٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ان 2 یونٹس کو آپ سب کو اچھے سے پریپیئر کیجیے گا، لیکن یہ والے 2 یونٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے آئیڈینٹیفیکیشن۔ It is an adjustment which helps an individual to achieve satisfaction from the success of other people, groups or organizations۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے آپ، آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے۔ کوئی کام کیا ہوتا ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہو لیکن آپ وہ نہیں کر پاتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ کوئی دوسرا وہ کام کرتا ہے، پھر آپ اس سے خوش ہوتے ہو اس کو دیکھ کر۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسروں کو دیکھ کر کوئی چیز کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو اس نے یہ کیا تو وہ انسان خوش ہوگا، وہ اپنی خوشی دوسروں کی خوشی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن۔ پھر an adolescent who accepts a film star as his ideal tries to appear and act in manner he has seen the star acting and students often identifying themselves with their favorite teachers۔ تو جو ایڈولسنٹ ہوگا وہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی مووی میں کوئی فلم سٹار دیکھا ہے تو اس کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اسی حساب سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، تو جو چھوٹا بچہ ہوگا، اگر ہم اسکول کی بات کریں گے تو چھوٹا بچہ جو ہے اگر اس کا کوئی فیوریٹ ٹیچر ہوگا تو وہ اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بچہ اس کا جو فیوریٹ ٹیچر ہے وہ اسی کی طرح بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو امیٹیٹ، نقل یا کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا کوئی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فون پہ کوئی بندہ کسی فلم سٹار کا فین ہوتا ہے جیسے شاہ رخ، عامر یا کسی اور کا، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اسی کی طرح کپڑے پہنتا ہے، اسی کی طرح بال رکھتا ہے، بات کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ اسی کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے، نقل کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنا ایک آئیڈیال مانتا ہے۔
اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ آف دس وی اڈاپٹ دا مینرزمز اینڈ ہیبٹس آف آور فیوریٹ آرٹسٹس فرینڈس ٹیچرس اینڈ فلم اسٹارس ان ڈریس اسپیچ اینڈ ان ادر موڈس آف لیونگ، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی فیوریٹ آرٹسٹ ہے، کوئی فیوریٹ ٹیچر ہے، فلم اسٹار ہے، کوئی ہمارا فیوریٹ فرینڈ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں جو اس کی ہیبٹس ہوتی ہے، جو اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم وہ اپنے آپ میں ڈالتے ہیں. تو پھر ہم اسی طریقے سے ڈریس اپ کرتے ہیں، ہم اسی کے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور جو جیسے وہ رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ہم اسی کی طرح بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہے ریشنلائزیشن، یہ آپ اچھے سے ان کو یاد رکھیے گا. ٹرائنگ ٹو گیو سوشلی ایکسیپٹیبل ریزن فار ان ایکسیپٹیبل سوشل بیہیویئر، انٹرپریٹنگ بیہیویئر ان ایکسیپٹیبل اینڈ ریزنیبل وے. تو ریشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دیتے ہو اپنے ان ایکسیپٹیبل سوشل بیہیویئر کے لیے، آپ نے کوئی ان ایکسیپٹیبل سوشل بیہیویئر ہے، آپ میں کوئی چیز ہے، آپ اس کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل ریزن دیتے ہو، یعنی کہ آپ غلط ہو مگر آپ اپنی غلطی کو ٹھیک ٹھہرانے کے لیے جو ریزن دیتے ہو اس کو ہم ریئلائزیشن بولتے ہیں. دیکھیے بیٹا، آپ یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا دیکھا، ریشنلائزیشن میں آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ وہ اگر غلط ہے لیکن اپنی غلطی کو ٹھیک ٹھہرانے کے لیے جو وہ ریزن دیتا ہے اس کو ہم ریشنلائزیشن دیتے ہیں. اگر اس کا اگر اس کا ان ایکسیپٹیبل سوشل بیہیویئر ہے وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ریزن دے گا. یاد رکھیے، آپ کنفیوز نہیں ہونا. اگر اس کا ان ایکسیپٹیبل سوشل بیہیویئر ہے وہ اس کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل ریزن دے گا، اپنی غلطی کو وہ ٹھیک ٹھہرانے کے لیے وہ ریزن دے گا. جیسے کہ ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ غلط ہو لیکن آپ خود کو ٹھیک کہتے ہو. جیسے کہ اسٹوڈنٹ مائٹ بلیم اے پور ایگزام اسکور آن دا کنسٹرکٹر رادر دین ہز لیک آف پریپریشن. ایک بچہ جو ہے اگر وہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ ریزن دیتا ہے کہ میں اسی لیے فیل ہوا ہوں کیونکہ ٹیچر نے ڈیفیکلٹ کوشچن ڈالے ہیں، ٹف پیپر ڈالا تھا، یہ سلیبس سے باہر آ گیا تھا. وہ سارا بلیم کس پہ ڈالے گا؟ ٹیچر پہ. لیکن وہ خود پہ یہ بلیم نہیں ڈالے گا کہ میری پور پرفارمنس رہی ہے، میں نے محنت نہیں کی ہے، میں نے اچھے سے پڑھا نہیں ہے. وہ اس کے لیے، وہ فیل ہونے کے لیے یہ ریزن دے گا کہ ہمیں سلیبس سے باہر پیپر آیا تھا، ٹیچر نے ٹف پیپر ڈالا تھا، وہ یہی ریزن دے گا. تو یہی ریشنلائزیشن کا مطلب ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپلیننگ ونز بیہیویئر اینڈ ایکشنز بائی گیونگ فالس ریزنز فار دیم، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹے امیدیں دیتا ہے، خود کو وہ ٹھیک کہتا ہے. تو اس کے بعد ہے ٹو کائنڈز آف ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن کے دو کائنڈس ہے. پہلا ہے سویٹ لیمن اینڈ دوسرا ہے سار گریپس. یعنی کہ سویٹ لیمن میں اگر ہم دیکھیں گے ان ریگارڈ لیمن کیا ہوتا ہے، وہ تیکھا ہوتا ہے نا، تو کھٹا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے، یہاں پہ ہے میٹھا لیمن. میٹھا لیمن تو نہیں ہوتا ہے، وہ کھٹا ہوتا ہے. ان ریگارڈ ٹو سویٹ لیمن ہیئر when you got success but you are not satisfied with your result but still you accept the reality and for the balance of your peace of mind you accept the result. دیکھیں سویٹ لیمن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سکسیس تو ملی ہے، آپ کو سکسیس جب ملی ہے تو آپ اپنے گول میں، آپ کو اپنے گول میں اچیومنٹ تو ملی ہے لیکن آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو. یو آر ناٹ سیٹسفائڈ وتھ یور رزلٹ. یہ یاد رکھیے آپ. سویٹ لیمن میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو سکسیس تو ملی ہے، آپ کو اچیومنٹ تو ملی ہے اپنے گول میں، لیکن آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو، آپ اس رزلٹ سے سیٹسفائی نہیں ہو، یا آپ کی جو سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے مگر آپ پھر بھی اس کو سیٹ کرتے ہو تاکہ آپ اپنا جو بیلنس آف مائنڈ ہے، یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں جو کشمکش ہے، آپ اس کو سیٹسفائی کر سکو. یعنی آپ اس اچیومنٹ کو ایکسیپٹ تو کرتے ہو مگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، ہیپی نہیں ہوتے ہو اس اچیومنٹ سے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایگزام کا پاس کیا ہے، ہم 11th یا 12th، آپ نے پچھلے سال 11th کا ایگزام کوالیفائی کیا ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تھے کہ مجھے 90% مارکس ملے لیکن آپ کو 85 86 یا کچھ اور مارکس ملے. اب
اب آپ کو وہ اچیومنٹ تو ملی ہے، آپ کو وہ گول تو ملی ہے، وہ کیا آپ ایکسیپٹ اس کو کرتے ہو اس اچیومنٹ کو، لیکن آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو. آپ کیا کرتے ہو، جو آپ کے دماغ میں جو کشمکش ہوتی ہے آپ اس کو سیٹسفائی کرتے ہو، لیکن خود آپ اس سے ہیپی نہیں ہو. تو یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ سویٹ لیمن ہے. پھر اگر ہم سار گریپس کی بات کریں گے، when a person tries to reach out to something but he or she did not achieve it, then he or she labels it unattractive and bad. یعنی انگور کھٹے ہیں. سار گریپس مینس انگور کھٹے ہیں. تو آپ کو یہ والی اسٹوری یاد ہوگی بیٹا کہ جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی کہ فاکس اینڈ دا گریپس. دیکھیے جو فاکس ہیں یہ اینڈ گریپس، جو یہ اسٹوری ہے یہ آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی. جب فاکس کیا کرتا ہے، وہ ان انگوروں کے جو یہ انگوروں کے گچھے ہیں یہ ان کو لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے ہاتھوں میں انگوروں کا گچھا نہیں آتا ہے. تو وہ اپنی ڈیفیٹ نہیں مانتی ہے. یہ فاکس جو ہے، یہ لومڑی جو ہے، یہ اپنی ڈیفیٹ نہیں مانتی ہے جب اس کے ہاتھوں میں انگوروں کا گچھا نہیں آتا ہے. تو یہ کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں ہار گئی ہوں، میری ڈیفیٹ ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ انگور ہی کھٹے ہیں. دیز گریپس آر سار، جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی یہ کہانی. وہ کہتی ہے میں یہ کیوں لوں، یعنی کہ اس کا جو ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا وہ اس کو لاجیکل ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ انگور ہی کھٹے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ میں نہیں پہنچ گئی ادھر، یہ میری ہار ہے، میں نے ہارا، میں نے انگوروں کا گچھا نہیں لیتا. وہ اس کے لیے وہ یہ اس کا ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا نا، وہ اس کو لاجیکل ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ یہ انگور ہی کھٹے ہیں اس لیے میں نے ان کو نہیں لیا. تو ایک انسان کو جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے، ایک انسان نے کوئی گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، جب اس کو وہ والی چیز نہیں ملتی ہے تو وہ پرسن کیا کہتا ہے، وہ اس چیز کو ان اٹریکٹیو اور بیڈ لیبل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اچھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ والی چیز. تو اکثر ہم لائف میں ایسی والی چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہے part third, that is sublimation. It's when we transform our negative emotions or instincts mainly to acceptable behavior and positive actions. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر نیگیٹو ایموشنز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو ایموشنز ہمارے اندر ہوتی ہے، یا جو بھی غلط تھاٹس ہمارے دماغ میں ہوتی ہے یا غلط تھاٹس ہمارے دماغ میں آتے ہیں، ان کو ہم اچھے ایکشنز میں لانے کی کوشش کریں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن اس کو ہم کہیں گے. فار ایگزامپل اے پرسن ایکسپیرینسنگ ایکسٹریم اینگر مائی ٹیک اپ کک باکسنگ ایز اے مینس آف وینٹنگ فرسٹریشن. دیکھیے جیسے کہ کبھی کبھار ایک انسان کو بہت غصہ آتا ہے. اب وہ یہ انسان جو ہے، اس کو بہت غصہ آیا تو وہ ایک انسان کو مارنے کے بجائے کیا کرے گا؟ وہ باکسنگ سٹارٹ کرے گا، پنچ مارنا سٹارٹ کرے گا. اس کو فرسٹریشن ہوگی یا غصہ ہوگی تو وہ اس کے کیا کرے گا؟ جب وہ پنچ مارے گا اس پنچنگ بیگ پہ تو وہ کیا کرے گا؟ اس انسان کو مارنے کے بجائے جب وہ کک باکسنگ کرے گا تو وہ اپنی غصے پہ یا اپنی فرسٹریشن پہ وہ قابو کر پائے گا. پھر سبلیمیشن از اے سائن آف میچورٹی دیٹ الاؤز پیپل ٹو فنکشن نارملی ان سوشل ایکسیپٹیبل ویز. تو جو یہ سبلیمیشن ہے یہ ایک سائن آف میچورٹی ہے. کیا ہے؟ سائن آف میچورٹی ہے. یہ ایک اچھا وے ہے، ایک اچھی راہ ہے جس سے ایک انسان نارملی اپنی لائف جی سکتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ہے، تو جس سے ایک انسان اپنی لائف اچھے سے جی سکتا ہے، جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل وے ہے ان میں. سپورٹس از این ایگزامپل آف پوٹنگ آور ایموشنز انٹو سم تھنگ کنسٹرکٹیو. تو اگر ہم اپنے ایموشنز کو اچھی وے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپورٹس بہت ہی اچھا وے ہے. جیسے ایک بندے کو غصہ آیا، اس نے دوسرے بندے کو مارنے کے بجائے کیا کیا؟ باکسنگ سٹارٹ کی، پنچنگ سٹارٹ کی. تو اس نے اپنے غصے یا فرسٹریشن پہ قابو پا لیا. تو یہ ایک پازیٹیو چیز بن جائے گی. تو اس نے پھر اپنے ایموشنز پہ اچھے سے قابو پا لیا. اس کے بعد ہے کمپنسیشن. کمپنسیشن میں کیا ہے کہ این اٹیمپٹ ٹو میک اپ فار ڈیفیشنسی بائی ڈائریکٹنگ ہز اور ہر انرجیز ٹو اندر آسپیکٹ آف ونس پرسنالٹی ان وچ نو ڈیفیشنسی ایگزسٹڈ. دیکھیے آپ یاد رکھیں گے بیٹا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے ہو. کوئی پرابلمس ہوتی ہے جس سے آپ وہ چیز نہیں کر پاتے. ہوتا ہے کبھی کبھار لائف میں کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی پرابلم، کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ کی جتنی بھی انرجیز ہیں آپ وہ کسی اور چیز میں ڈالتے ہو. اگر آپ یہ چیز کرنا چاہتے تھے، یہ آپ نے نہیں کیا، لیکن اب آپ کوئی اور چیز کرو گے، یعنی کہ آپ اپنی انرجیز کو
اس میں لگانا چاہتے تھے، یہ نہیں کیا آپ نے، اب آپ اس والی چیز میں اپنی انرجی لگاؤ گے، پھر آپ کو آپ کوئی اور چیز کرتے ہو جس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کمپنسیشن، یعنی کہ ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں، اس چیز کے بدلے ہم نے وہ چیز کی. This defense mechanism helps us to reinforce a person's self-esteem and self-image. There are two types of compensation. یہ والا ڈیفینس میکانزم ہے، یہ کمپنسیشن، یہ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہو، آپ وہ نہیں کر پاتے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ میری جو سیلف اسٹیم ہے، میری جو عزت ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس پہ آنچ آ گئی ہے، تو آپ اس کو واپس بھی پا سکتے ہو. آپ اپنی جو سیلف اسٹیم ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ اس کو واپس بھی پا سکتے ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کا سپنا تھا کہ میں اسکول میں ایک اچھا کرکٹر بنوں، یعنی کہ آپ کا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ میں اسکول میں ایک اچھا کرکٹر بنوں، اچھا کوئی پلیئر بنوں کسی بھی فیلڈ میں، لیکن آپ وہ نہیں بن سکے، تو کیا ہوا، اوروں نے اس وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا، اور آپ نے پھر کیا کیا، بیٹھ کے آپ نے محنت کی، پڑھائی کی، اور ایگزامس میں آپ نے ایکسل کیا، ٹاپ کیا، تو یہاں پہ کمپنسیٹ ہوا. آپ اس والے فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، آپ اس میں نہیں گئے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ریزن آ گیا، آپ اس میں نہیں گئے، آپ اچھے پلیئر نہیں بن گئے، آپ اچھے کرکٹر نہیں بن گئے، تو آپ نے وہ کیا کہ آپ نے وہ ساری انرجی اس والے فیلڈ میں لگا دی، آپ نے محنت کی، آپ نے اچھے سے ایگزامس پاس کیا، تو آپ نے وہ کیا جو آپ کی سیلف اسٹیم تھی، جو آپ کی سیلف ریسپیکٹ تھی، جو کھوئی ہوئی عزت تھی، وہ آپ کو واپس مل گئی. تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا، یہ یہاں پہ کمپنسیٹ ہوئی. ٹھیک ہے. So there are two types of compensations. One is direct and another is indirect. Direct mein when we try to make up the deficiency in the same area by putting more effort, by taking tutors, teachers, etc. Example is physically unattractive adolescent becomes an attractive dancer. تو ہم نے دیکھا کہ دو ٹائپس آف کمپنسیشن ہوتی ہے. ون از ڈائریکٹ اینڈ اندر از انڈائریکٹ. تو ڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ اچھا نہیں ہے، چاہے میتھس ہو، سائنس ہو، یا ایس ایس ٹی یا کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا اچھا نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے، آپ اس میں اور ایفورٹس ڈالو گے، آپ اور محنت کرو گے، ٹیوشنس لو گے، ٹیچرس کے پاس اور جاؤ گے، سر مجھے یہاں پہ کنفیوز ہوں میں، یہاں پہ مجھے اور سمجھائیے. آپ ٹیچر سے 5-10 منٹ اور لو گے، یا آپ اس سبجیکٹ میں کیا کرو گے، ٹیوشنس لو گے. تو ان سب چیزوں میں آپ اس سبجیکٹ میں اچھا کرو گے جب آپ ٹیوشنس لو گے، ٹیچر کے پاس اور جاؤ گے اور ایفورٹس ڈالو گے، یعنی کہ آپ کمپنسیٹ کر کے اچھے سے ایکسل کر سکتے ہو. یہاں پہ ہم نے ایک ایڈولسنٹ کی بات لی ہے کہ اگر کوئی ایڈولسنٹ کیا ہے، وہ فزیکلی ان اٹریکٹیو ہے، وہ فزیکلی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اچھا ڈانس کرتا ہے، وہ ڈانسنگ میں اچھا ہے، تو وہ ایک اٹریکٹیو ڈانسر بن سکتا ہے. اگر وہ فزیکلی ان اٹریکٹیو، وہ اچھا دکھتا نہیں ہے، یا وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اٹریکٹیو ڈانسر بن سکتا ہے. تو یہ یہاں پہ کمپنسیشن ہے. اس کے بعد ہے انڈائریکٹ. وین وی ٹرائی ٹو میک اپ دا ڈیفیشنسی آف این ایریا انٹو سم ادر ایریا. انڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہو، جیسے کہ اگر آپ سائنس یا میتھس میں اچھے نہیں ہو، تو آپ کیا کرو گے، اگر آپ نے کیا 10th پاس کیا ہے، 10th میں آپ کو سائنس یا میتھس میں اچھے مارکس نہیں ہوئے، آپ نے اچھے سے ایکسل نہیں کیا ہے، تو کیا کرو گے، آپ 11th میں آرٹس لو گے. آپ بولو گے میرا میتھس یا میرا سائنس ویک ہے، تو میں سائنس اسٹریم میں نہیں جا سکتا ہوں، میں کیا کروں گا، میں آرٹس لوں گا. تو جتنا بھی آپ کا ایفورٹ ہوگا وہ آپ دوسرے سبجیکٹ میں ڈالو گے اور آپ اس میں ایکسل کرو گے. آپ نے سائنس، آپ میں سے کسی بندے نے سائنس اسٹریم نہیں لی، اس نے آرٹس کی اسٹریم لی، تو وہ اپنی ساری انرجی، اپنا سارا ایفورٹ، اپنا سارا طاقت اس میں ڈالے گا، اور وہ کیا کرے گا، اس میں ایکسل کرے گا. تو سب سے ایکسٹریم فارم آف انڈائریکٹ کمپنسیشن از فاؤنڈ ان پیرنٹس. تو سب سے زیادہ یہ انڈائریکٹ کمپنسیشن پیرنٹس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں. تو یہ جو انڈائریکٹ کمپنسیشن جو ہے، یہ زیادہ تر پیرنٹس میں پائی جاتی ہے. اف ون از ناٹ گڈ ان سپورٹس دے کین اوور کم ان اسٹڈیز. اگر کوئی سپورٹس میں اچھا نہیں ہے تو وہ اسٹڈیز میں اچھا ہے، اگر کوئی اسٹڈیز میں نہیں اچھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے. تو وہ یہاں پہ ایسے وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے. تو یہ تھا کمپنسیشن. اس کے بعد ہے ایسکیپزم اور وڈرال.
تو escapism اور withdrawal میں کیا دیکھتے ہیں ہم whenever an individual suspects that he or she is likely to be criticized or disagreed on account of some prior unfortunate experience or failure he or she resorts with withdrawal. دیکھیے اگر کبھی کبھار ایک انسان کو لگتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ غلط بولنے والے ہیں یا اس کی بات نہیں ماننے والے ہیں، اگر کوئی پرانا some prior unfortunate experience، اگر کوئی پرانا واقعہ ہوگا یا پرانی کوئی ایکسپیرینس ہوگی جس کی وجہ سے اگر اس بندے نے پہلے کوئی غلطی کی ہے، کوئی پرانا ایکسپیرینس رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ یہ سوچے گا اگر میں نے پہلے غلطی کی تھی، اگر میں یہ کروں گا تو پھر سے وہی ہو جائے گی، تو لوگ پھر سے کیا کریں گے، اس کو غلط بولیں گے، برا بولیں گے، تو وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اس سچویشن سے، وہ بندہ دور لے جاتا ہے خود کو، اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، خود کو ہٹا لیتا ہے وہ بچہ. It's a protective device by which the individual prevents future hurt and damage to his or her security by withdrawal from people and avoiding all close interpersonal relation. بچہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ فیوچر میں اس کو کوئی اور پرابلم نہیں ہو، وہ بھاگ جاتا ہے ان والی سچویشن سے. دیکھیے یعنی کہ جب ہم ریالٹی سے بھاگ جاتے ہیں جو اصل میں ریالٹی ہے، جب ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، ہم میں اتنا دم نہیں ہے اور وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو ہم اسکیپزم کہتے ہیں. ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اسکیپزم زیادہ تر لو کانفیڈنٹ لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد، اپنے اراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ زیادہ تر اگر کوئی سچویشن ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ جب ان کو فیس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. and they try to escape from the difficult and dangerous situation because they cannot fulfill their responsibilities. they cannot face the situation. وہ ان سچویشنز کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، وہ ان ریسپانسبلٹیز کو فلفل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ اسکیپزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں ان سچویشن سے، اور بھاگ کر ان کو کوئی ڈینجر یا خطرہ نہیں رہتا ہے. اور وڈرال جو ہے یہ جو یہ ہے کہ ایک موقع دیتا ہے جب ایک انسان کو لگتا ہے کہ وہ کرٹیسائز ہونے والا ہے، کوئی کچھ غلط کہنے والا ہے، تو وہ اس سچویشن میں آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، تو وہ اس سے بھاگ جاتا ہے، وڈرا کرتا ہے. تو یہ ہے اسکیپزم اور وڈرال. اس کو کسی پرانے انسیڈنٹ سے لگتا ہے، آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی پرانا ایکسپیرینس رہا ہے، کوئی انفارچونیٹ ایکسپیرینس رہا ہے، وہ کوئی فیلئر رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے اگر میں یہ پھر سے کروں گا تو میں شاید فیل ہو جاؤں گا، پھر سے وہی والی سچویشن میرے سامنے آ جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وڈرال کرتا ہے، وہ اس سچویشن سے خود کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد ہے فینٹیسی اور ڈے ڈریمنگ. تو یہ ہے ایک اور ڈیفینس میکانزم فینٹیسی اور ڈے ڈریمنگ. withdrawal of oneself in private and satisfying world of imagination. Thus, instead of facing the realities, he or she may become satisfied with unreal imaginative success or satisfaction. یعنی کہ فینٹیسی اور ڈے ڈریمنگ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے ہو. کیا کرتے ہو آپ؟ اپنی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے ہو کہ میں یہ کروں گا. یعنی جب آپ چیزیں اپنی ریئل لائف میں پوری نہیں کر سکتے ہو تو وہ آپ اپنی امیجنری ورلڈ میں وہ آپ امیجن کرتے ہو، سوچتے ہو کہ ہم نے ایسا کیا ہے، کہ ہم نے ایسا کیا ہے. تو یہ ڈے ڈریمنگ جو ہے یہ بہت مدد کرتی ہے ان فلفلنگ واٹ یو کین ناٹ فلفل ان یور ریئل لائف. جو آپ نے اپنی ریئل لائف میں فلفل نہیں کیا ہے، آپ وہ سوچتے ہو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو یہ آپ وہ ساری چیزیں آپ اپنے امیجن کر کے وہ ساری چیزیں آپ فلفل کرتے وہ ڈریمز. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے کہ ایک انسان سوچے گا کہ مجھے کوئی بڑا افسر بننا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بننا ہے یا IAS بننا ہے، پر اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی پڑھائی نہیں کرے گا، وہ کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن دماغ میں سوچے گا کہ میں بڑا افسر بنوں گا، میرے پاس اچھا فون ہوگا، میری گاڑی ہوگی، میرا اچھا گھر ہوگا، میری فیملی ہوگی. تو وہ دماغ میں یہ سب سوچے گا کہ میں یہ لیکن یعنی ان ریئل چیزیں جو ہے وہ سچ نہیں ہے، لیکن ان سے ہی وہ خوش ہو جائے گا، وہ امیجن کر کے اپنے آپ کو خوش کر لے گا. تو اس کو ہم ڈے ڈریمنگ یا فینٹیسی کہتے ہیں.
An attempt to escape into dream world when conflicts become too overwhelming. Daydreams may be a substitute for what a person is unable to accomplish in reality. कभी कभार क्या होता है, एक इंसान के अराउंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट झगड़े होते हैं, वो इंसान जो है वो तंग आ जाता है, फिर वो अपने ड्रीम्स यानी अपने सपने अच्छे बनाने की कोशिश करता है, अच्छे अच्छे सपनों में वो घुस जाता है और चीज़ों को इमेजिन करने लगता है वो इंसान। तो इसी के तो जब वो ऐसे ही क्या करता है, जब वो उन सारी चीज़ों को नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने वो इमेजिन करता है वो चीज़ें, वो ड्रीम्स देखता है, वो सपने देखता है, वो खुली आंखों से उन सारी चीज़ों को वो पूरा होते हुए वो देखता है। तो जो चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में नहीं ले सकते, वो हमें क्या कहते हैं, वो हम फैंटेसी में हमें वो डे ड्रीमिंग के थ्रू मिल जाती है। और जो फैंटेसी होती है ये सबसे ज़्यादा हमें एडोलसेंट्स में देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर वन डे आई विल बी इन द मेजर्स, यानी कि एक दिन मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों में होगा, जबकि उसके लिए वो जबकि वो बड़े लोग बनने, बड़ा इंसान बनने के लिए, बड़ा अफसर बनने के लिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए एक इंसान को क्या करना होगा, एक इंसान को मेहनत चाहिए होगी, जो कि वो इंसान नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, खाली डे ड्रीमिंग करेगा, वो उसकी फैंटेसी होगी मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उसके लिए वो कोई मेहनत नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने यूनिट 10 भी ख़त्म किया। अब आपका यूनिट एक यूनिट रह जाता है, वो इंशाल्लाह हम आगे वाले वीडियो में उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।